अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सहाफ़ी में मतीउल्लाह जान और आज मेरे साथ एक बड़े सियासी और ऐसे सियासतदान कि जिन्होंने शायद सोचा भी नहीं होगा कि एक वक्त आएगा कि उनको एक बड़ी जमात को अपने खेमे में पनाह देनी पड़ जाएगी। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल और उसके सरबराह आज हमारे साथ मौजूद हैं साहिबजादा हामिद रज़ा। बहुत शुक्रिया हामिद रज़ा साहब। ये बात गलत तो नहीं है, आपने पीटीआई के ऊँट को अपने खेमे में जगह तो दे दिया, ये मामला किस तरफ जाएगा। आज आपने एक मशवरा ज़रूर दिया है और ये मशवरा ऐसा है कि जिससे पीटीआई की माजी की कुछ तल्ख यादें भी वाबस्ता हैं और आप उन्हें फिर से कह रहे हैं कि इस्तीफ़ा दे दो। सबने से पहले 2 दफ़ा दे के वापस ले चुके हैं और भुगतते हैं और फिर बार बार जाते थे कहते थे हम इस्तीफ़ा नहीं दे रहे। वही आप एक दफ़ा फिर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया जी। देखिए, जब गुज़श्ता टाइम पे हमने पंजाब और केपी की गवर्नमेंट तोड़ी तो मैं ऑन द रिकॉर्ड हूँ कि मैंने खान साहब की मौजूदगी में भी इसको अपोज़ किया था और मैंने मीडिया में भी इसको अपोज़ किया था कि वो हमारा उस वक़्त हमें वो फ़ैसला नहीं लेना चाहिए था। उस वक़्त के मारूज़ी हालात, उस वक़्त की सियासत डिफरेंट थी। खान साहब ख़ुद बाहर थे, ही वॉज़ लीडिंग फ्राम द फ्रंट, वो ख़ुद लीड कर रहे थे, तो वो चीज़ एब्जॉर्ब कर गए हम इस एंगल में कि उसकी वजह से हमें बहुत सारी मकबूलियत भी मिली, रेजिस्टेंस का बयानिया आवाम के अंदर मकबूल भी है और हम आगे बढ़े। आज हालात ये हैं कि मती साहब, मैं तकरीबन कोई 14 माह मैं को रुपोशी मुझे ज़्यादा बर्दाश्त करनी पड़ी फॉर सम रीज़न्स। मेरे से शायद को मोहब्बत बहुत ज़्यादा थी चाहने वालों को। मैं जब उसके बाद रुपोशी के बाद अपनी इलेक्शन कैंपेन में पहुंचा तो मेरा ख्याल है इट वाज नॉट इवन 2 वीक्स जी, और लोगों की डिमांड ये थी कि जी आप इमरान खान साहब को बाहर लेके आएंगे। मेरा आज नुक्ता नज़र ये है कि इस 2-2.5 माह में कौमी असम्बली में बैठने के बाद और कौमी असम्बली की कार्रवाई का हिस्सा, ये आप जब आज़ाद इलेक्शन लड़ रहे, जब मैं आज़ाद, तो सुन्नी इत्तेहाद के टिकट पे क्यों नहीं लड़ा? मैंने सर टिकट जमा करवाया सुन्नी इत्तेहाद का और मेरे आरओ साहब ने मेरी हैसियत को इंडिपेंडेंट कर दिया। अच्छा, ना सिर्फ इंडिपेंडेंट के रात 12 बजे जी, वो समझ गए होंगे 12 बजे उन्होंने इंडिपेंडेंट किया। फिर मज़ा का खेज बात बताता हूँ जी, सुबह 3 बजे मुझे 12 बजे शटल कॉक अलॉट किया गया, फिर सुबह 3 बजे मुझे मीनार अलॉट कर दिया गया, फिर सुबह 7 बजे मुझे तीसरा सिंबल अलॉट किया गया और नेक्स्ट डे दोपहर 11 बजे मुझे दोबारा चौथा सिंबल अलॉट किया गया। तो मैं को खुसूसी मोहब्बत थी मेरे साथ, लेकिन बहरहाल चलें वापस उस पे आते हैं। मेरा आज नुक्ता नज़र ये है कि हम गुज़श्ता 2.5 माह से इस पार्लियामेंट का हिस्सा हैं और अवाम का जो प्रेशर है वो हमारे ऊपर बढ़ता जा रहा है। अवाम ये कह रही है कि आपको वोट दिया था हमने इमरान खान को बाहर लाने के लिए, सानिया 9 मई के ऊपर जुडिशल इंक्वायरी कमीशन बनवाने के लिए, जो बेगुनाह कारकुनान जेल के अंदर हैं उनको बाहर लाने के लिए। इन 2.5 माह में हम कुछ अचीव करने की बजाय, अगरचा किसी की इंटेंशन मैलाफाइड नहीं थी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के अब जो अरकान पहुँचे, हमने कौमी असम्बली में रिस्पेक्टिव सूबाई असम्बलीज़ में अपने एहतजाज के अंदर किसी किस्म की कोई कमी नहीं रहने दी। लेकिन इन 2.5 माह के अंदर हम अचीव करने की बजाय हमारा कारकुन ज़्यादा टॉर्चर होना शुरू हो गया, पंजाब हुकूमत का रवैया ज़्यादा गैर जमहूरी हो गया और आज से 2 रोज़ कबल इवन हमारे जो सिटिंग एम.एन.ए हैं चंगेज़ खान काकड़ साहब, उनको फैसलाबाद से अरेस्ट कर लिया गया। शेख शाहिद जावेद हमारे सिटिंग MP हैं, उनको अरेस्ट कर लिया गया। हसन ज़कार नियाज़ी हमारे डिवीजनल प्रेसिडेंट। तो बेसिकली आपने जो वादा किया था आप वो पूरा करने में नाकाम हुए बतौर एक पार्टी। मैं ये समझ रहा हूँ कि अगर इसलिए आप इस्तीफा दें। मैंने ये एक प्रपोज किया कि आप एक सेफ टाइम दे लें, दैट कैन बी 2 months, 3 months, 4 months, 5 months, वट एवर यू वांट। अगर 2, 3, 4 वो जो सेफ टाइम हम रखते हैं उसके बाद भी सिचुएशन यही रहती है कि हम वहीं पर खड़े हैं जहाँ पर आज खड़े हैं, तो फिर 5 माह के बाद हमें इन असेंबली में बैठने की कोई वजह मुझे समझ में नहीं आती। इससे तो ये लगता है कि आप लोग फिर कन्फ्रंटेशन की तरफ जा रहे हैं और कोई सुलह सफाई की बात नहीं है। सर सुलह सफाई इज़ अनदर थिंग। सुलह सफाई में देखें मतलब साहब, एस्टैब्लिशमेंट से रब्ता हो सकता है, होना चाहिए। सर मैं सियासी वर्कर के तौर पर ये बात ये कहूँगा कि पॉलिटिकल गवर्नमेंट से होना चाहिए। अच्छा, पॉलिटिकल गवर्नमेंट अगर अपने साथ एस्टैब्लिशमेंट को बिठाती है तो ये बर्डन पॉलिटिकल गवर्नमेंट के ऊपर जाना चाहिए। हमें इस रवायत को ख़त्म करना है कि हम बैक डोर एस्टैब्लिशमेंट के साथ रब्ते करके तो किसी को लाते हैं, किसी को गिराते हैं। मैं आई एम क्लियर ऑन इट। और अगर आपकी पार्टी जो है, आपकी पार्टी तो कहेंगे या जिसकी भी पार्टी, पीटीआई के लीडर जो हैं
وہ تیار ہیں تو آپ کون ہوتے ہیں ان کو روکنے والے؟ نہیں، میں آج سے 10 روز پہلے خان صاحب کو مل کے آیا اور میری بڑی ڈیٹیل کنورسیشن ہوئی خان صاحب کے ساتھ اس حوالہ سے. ایک تو وہ بہت کلیئر، انہوں نے 3 نکات ہمیں دی. انہوں نے کہا جی کہ فارگیٹ اباؤٹ می، مجھے باہر کر دیں، مجھے اپنی رائے نہیں چاہیے. آپ 3 ڈیمانڈز کریں جا کے اور گورنمنٹ سے کریں یہ ڈیمانڈز جا کے. نمبر 1 یہ کہ ہمارے بے گناہ کارکنان کو باہر کیا جائے. نمبر 2 فارم 45 اور 47 کا معاملہ سیٹل کیا جائے. اور نمبر 3 9 مئی کی جوڈیشل انکوائری کی جائے. بس یہی بات بس. اور انہوں نے یہ کہا کہ نہ میرے کسی کے ساتھ مذاکرات ہو رہے ہیں بیک ڈور، نہ میں کسی کے ساتھ کروں گا. اچھا، یہ کیٹیگرائز کر کے مجھے خان صاحب نے کیٹیگرائز کر کے یہ بات کہی. آپ کے ساتھ خان صاحب نے غلط بیانی کی؟ نہیں، میں نہیں سمجھتا. میرے ساتھ دیکھیں آج ہی کی خبر ہے اور یہ میڈیا کے ساتھ انہوں نے گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے کہ علی امین گنڈاپور، عمر ایوب اور شبلی فراز کے علاوہ کسی کو اسٹیبلشمنٹ سے بات کا اختیار نہیں. اس کا مطلب ہے انہوں نے کمیٹی بنا دی ہے نہیں اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنے کا. مطلب یہ ہے کہ ابھی تک کسی نے مذاکرات نہیں کیے، کیونکہ شبلی صاحب بھی میرے ساتھ تھے، علی امین گنڈاپور کے ساتھ تھا. میں وہ اور بات ہے، لیکن عمران خان یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ 3 بندے اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنے کا اختیار رکھتے ہیں. یہ کہنے کا کیا مطلب ہے؟ اگین اس کے اندر حکومت آن بورڈ ہوگی جی. میرا نقطہ نظر یہ ہے اس میں تو کہیں نہیں ہے کہ مجھے نہیں پتا کہاں سے، چونکہ میں پڑھ نہیں سکا جی جو آج رپورٹنگ ہوئی ہے خان صاحب کے حوالے سے. اسمبلی کا اجلاس تھا. اگر وہ ایسے کرتے ہیں تو آپ کو کوئی اعتراض ہوگا؟ میں جمہوری طور پر تو اور سیاسی کلچر تو یہی ہے کہ ہمیں، میرا خیال ہے کہ اب حکومت کو ہی فرنٹ فٹ پہ لا کے اور حکومت کے ساتھ ہی، کیونکہ وہ آپ کے بہت سارے پی ٹی آئی کے جو الیکٹڈ نمائندے ہیں اسمبلی میں وہ سنی اطاعت کونسل کا حصہ ہیں. تو یہ آپ کی جو سنی اطاعت کونسل ہے اس کے منشور میں تو اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات نہیں ہیں، تو آپ ان کے خلاف کوئی ڈسپلنری کارروائی کریں گے؟ نہیں، وہ انہوں نے اپنی رائے کا اظہار کیا ہے مطلب بھائی، انہوں نے مذاکرات شروع نہیں کر دی. اگر ہوئے تو پھر آپ شاہجہاں رفیقی صاحب بات ہو، میں ڈیفینیٹلی آئی ٹاک ٹو دیم کہ جی ہمیں سیاسی پلیٹ فارم کے اوپر ہی بات کرنی چاہیے اور اس جمہوری کلچر کو ہی آگے پروان چڑھانا چاہیے. بہرحال آپ سمجھتے ہیں کہ استعفیٰ دینے کے بعد پھر واپس لینا مشکل ہوگا سر، کیونکہ یہ تیسری بار ہوگا ایسے؟ سر دیکھیں، میں آپ کو ایک عرض کروں، اگر آج سے 5 ماہ کے بعد مثلا آپ 2 منٹ کے لیے زیوم کر لیں کہ ہم 6 ماہ کے بعد ریزائن کرتے ہیں جی، 6 ماہ کے بعد بھی آج اسی جگہ پر کھڑے ہیں جہاں پر ہم اب کھڑے تھے یا اب سے 3 ماہ پہلے کھڑے تھے، تو پھر ٹھیک ہے. پھر میرا نقطہ نظر یہ ہے کہ عوام نے، کارکنان نے ڈنڈے بھی کھا لیے ہیں، مارے بھی کھا لی، پھر ہم لیڈروں کو بھی ڈنڈے اور مارے کھا لینی چاہیے. اب تو ہمیں آگے بڑھ کے لیے اس کے چلیں. اچھا، مولانا فضل الرحمان صاحب جو اپنی حلف برداری کے بعد آج پہلی مرتبہ اسمبلی میں آئے تھے، تو انہوں نے بھی آج ایک خطاب کیا ہے. مختصراً ان کا جو خلاصہ وہ یہی تھا کہ یہ پارلیمان عوام کی نمائندہ نہیں ہے، جو ہمارے محکوم ہونے چاہیے تھے وہ ہمارے آقا بنے ہوئے ہیں. دیوار کے پیچھے جو قوتیں ہمیں کنٹرول کرتی ہیں فیصلے وہ کریں اور منہ ہمارا کالا ہو. یہ کون سی سیاست ہے؟ اس وقت ہارنے والے بھی پریشان ہیں اور جیتنے والے بھی مطمئن نہیں. آج پارلیمان کی مرضی کے مطابق قانون سازی بھی نہیں ہو سکتی. اگر پی ٹی آئی اکثریتی جماعت ہے تو اسے حکومت دے دو. تو کیا یہ ممکن نہیں ہے کہ اسمبلی کے اندر ہی ٹرانزیشن ہو جائے، آپ پیپل پارٹی کے ساتھ مل کے حکومت بنا لیں؟ سر دیکھیں، آئی واز سٹنگ نیکسٹ ٹو ہم جب وہ تقریر کر رہے تھے تو میں نے وہ ساری تقریر سنی ان کی. ود آل ڈیو رسپیکٹ جی، مولانا صاحب از اے پولیٹیکل فگر اور سیاست میں اختلاف رائے ہوتا ہے. میرے والد ان کے آرچ رائیول رہے. میری آئی ہیو مائی سیریس ریزرویشنز آن مولانا صاحب جی. ابھی جب یہ تحریک تحفظ آئین پاکستان بھی بنی تو بینگ اے پارٹی ہم نے یہ کہا کہ مولانا کو اگر ہم اس اتحاد میں لے کے آئیں گے تو ایٹ سم سٹیج وین ہی ول اچیو ہز گولز یا ان کے جو موٹیوز ہوتے ہیں تو وہ ہمیں ڈچ کر جائیں گے یا پیچھے چھوڑ جائیں گے. یہ آپ نے کہا، میرا نقطہ نظر ہے. اگین جمہوری کلچر یہ ہے کہ اس اتحاد میں 6 جماعتیں شامل ہیں، لیکن وہ پی ٹی آئی تو ان کے پیچھے بھاگتی رہی ہے. مولانا صاحب کے گھر گئے، اگر باقی 5 جماعت تو پھر پشین کی سیٹ بھی لے لی نا مولانا نے. جب وہ گئے تو اس کے بعد ہی مولانا کو کچھ ملا نا. میرا نقطہ، اگر باقی 5 جماعتیں اس اتحاد میں یہ کہہ دیتی ہیں کہ جی مولانا بیٹھیں گے تو میں ان 5 کی رائے کا احترام کرنے کا پابند ہوں. سیاسی کلچر یہ ہے. لیکن مولانا صاحب کا یہ جو کہنا ہے، اب میں اگر کہوں کہ میں ان کی ایک نقطہ نظر سے متفق ہوں، نہیں، میں اس کے اوپر کلیئر ہوں. دیکھیں، فارم 47 اور 45 کے مطابق ہمیں کو حکومت بیک میں نہیں چاہیے جی. آپ فارم 45 47 ہمارے سامنے بیٹھ جائیں، لیکن 5 جماعتیں اگر مان جائے تو آپ اس کا احترام کریں. میں احترام، میں سر میں سیاسی میں نے جو رائے ابھی ریزائنس کے حوالے سے بھی دی ہے، اگر پارلیمانی پارٹی یا کور کمیٹی میری اس رائے کو ریجیکٹ کرتی ہے تو میں ان کی رائے کے ساتھ جاؤں گا. میں اپنے آپ کو، آپ نے تو میں ایک تجویز دے دی، ایک مس کال دی، آپ نے کوئی اٹینڈ نہیں، میں مس نہیں دی جی. میں بات بڑی کیلکولیٹ کر کے کرتا ہوں. میں نے ایگزیکٹ دیا. تھوڑا سا مولانا کو سن لیتے ہیں. مولانا ایکچولی کیا کہہ رہے؟ کیا یہ عوام کے نمائندہ پارلیمنٹ ہے یا یہ اسٹیبلشمنٹ کا ترتیب دیا ہوا پارلیمنٹ ہے؟ ہماری معلومات یہ ہیں کہ اس بار تو باقاعدہ اسمبلیاں بیچی گئی ہیں اور اسمبلیاں خریدی گئی ہیں. کون ان اسمبلیوں کو اور ان ایوانوں کو عوام کا نمائندہ پارلیمنٹ کہے گا؟
تو کیا خیبر پختونخوا میں بلوچستان میں اسمبلیاں بیچی گئی ہیں؟ تو مولانا بتا سکتے ہیں جی انہوں نے اسمبلیاں بیچنے کی بات کی ہے؟ میرے پاس بلوچستان کے حوالہ سے ہیں رپورٹس کہ تقریباً 80 کروڑ یا 90 کروڑ کے اندر. اچھا آپ کے پاس؟ میرے پاس ہیں جی. میں چونکہ کوئٹہ عید والے دن کوئٹہ تھا جی. اچھا. اور میں پھر وہ پشین اور چمن بھی گیا ہوا تھا تو وہاں پر بہت سارے لوگوں نے ریزرویشنز کی. جی جو بندے بات کرنے والے تھے وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر ہمیں بلایا جائے تو ہم ویڈیو ایویڈنس بھی پرووائڈ کرنے کے لیے تیار ہیں. اور جب پیسے 80 ارب روپے سوری میں اپنی اصلاح کرنا چاہوں گا 80 کروڑ نہیں. اور وہ یہ کہتے ہیں کہ جب وہ بریف کیس جس جہاز میں رکھے گئے ہیں ان کے پاس ان بریف کیسز کی ویڈیوز بھی ہیں. اور وہ کوئی میں سے کوئی بھی کوئی چھوٹا نام نہیں. پتہ نہیں وہ جہاز کہاں کھڑے تھے اب یہ خدا بہتر جانتا ہے دنیا کے کس کونے میں. لیکن میرا پھر نقطہ نظر یہ ہے جی کہ آپ مولانا آج تشریف لائے, مولانا نے تنقید بھی کر دی, اور ایک جب آپ ریزسٹنس کی طرف جا رہے ہوتے ہیں تو آپ دوسرے بلاک سے تھوڑا اوائڈ کرتے ہیں. آج بھی مولانا صاحب کی سب جفیاں سب مسکراہٹیں حکومتی بینچز کے ساتھ تھیں. وہ خود تشریف لے کے گئے وہاں پر, اچھی بات ہے, میں سیاست میں کوئی پتھر مارنے کا قائل نہیں ہوں, لیکن اگر آپ مخالفت کر رہے ہیں پرنسپل گراؤنڈز کے اوپر تو آپ کے چہرے پہ ہلکا تناؤ ضرور بحال ہونا چاہیے, پتہ آنے لگنا چاہیے کہ آپ ریزسٹ کر رہے ہیں, آپ بلو دا بیلٹ نہ جائیں, آپ ریڈ لائن کراس نہ کریں. لیکن تعلقات تو مولانا کے آج بھی اسی جگہ. چلیں اچھی بات ہے. اب یہ بتائیں اسحاق ڈار صاحب کو ڈپٹی پرائم منسٹر جو بنایا گیا ہے تو یہ کوئی خاص موو ہے آنے والے وقت کے لیے کہ اگر وزارت عظمیٰ پہ کوئی اور بھی آ جاتا ہے تو چلے نون لیگ ڈپٹی پرائم منسٹر پہ مان جائے گی؟ کیا کوئی ڈپٹی پرائم منسٹر کے اس عہدے کے حوالے سے آپ کچھ دیکھ رہے ہیں؟ کسی دور میں آپ کی بڑی بات مانتی تھی متی صاحب مسلم لیگ نون, تو میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا, ان کے فالوورز آپ کو بہت فالو کرتے تھے جی, آپ ابھی بھی میرے پیچھے ہیں. ہاں ابھی تو دوسرے اینگل سے پیچھے. میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا, انہیں ایک تجویز دیں, ان سے کہیں کہ جنید صفدر صاحب کو اسسٹنٹ پرائم منسٹر لیں, حمزہ شہباز صاحب کو ڈپٹی چیف منسٹر لے آئیں, سلمان شاہ شہباز صاحب کو اسسٹنٹ سی ایم لے آئیں, اور عمران خان کو پرائم منسٹر بنا دیں. نہیں, عمران خان کو پرائم منسٹر, اگر عمران خان پرائم منسٹر ہوگا تو یقین کریں ان میں سے کوئی نہیں ہوگا. یہ لیٹ می بی ویری کلیئر. یہ انڈرسٹینڈنگ ہی ہوگی نا پھر جو بھی ہوگا. سر نہیں, انڈرسٹینڈنگ نہیں. خان دیکھیں اگر ان کے ساتھ کر کے بات چیت آنا ہوتا تو ابھی جو کچھ ہو رہا ہے, جس لیول پہ یہ جناب ترلے محنت کر رہے ہیں, میں آپ کو کیا عرض کروں, اس نے ترلے محنتیں ماننی ہوتی تو اب تک مان چکا ہوتا. اسٹیبلشمنٹ کے اور نون لیگ کے تعلقات ٹھیک نہیں رہے. اچھا ایک اور چیز, میں سیاست بڑی بے رحم ہے متی بھائی, میں سمجھتا ہوں کہ نواز شریف صاحب کو وزیر اعظم نہ بنانے میں اسٹیبلشمنٹ کا رول تھوڑا ہے. انہیں گھر سے سند لگ گئی ہے, وہ پنجابی میں کہتے ہیں. جب ایک رائیولری تھی بٹوین مریم صاحبہ اینڈ شہباز صاحب, عمران خان کو وزیر اعظم نہ بنانے میں اسٹیبلشمنٹ کا رول تھوڑا ہے یا زیادہ ہے؟ میں سمجھتا ہوں زیادہ جی. اچھا, ادھر زیادہ ہے ادھر تھوڑا ہے. نہیں, اس کی وجہ یہ جی, عمران خان کو گھر سے سند نہیں لگی جی. وہاں پر مریم صاحب کی اور شہباز صاحب کی رائیولری تھی, اس رائیولری میں چچا اور بتیجی نے صلح کر لی. جب صاحبزادی نے خود اپنے ابا جی کو قربان کر دیا تو میرا خیال ہے اس کا مدعا کسی دوسرے پر پھینکنا از ناٹ فیئر. ہاں ٹھیک ہے, قصور ہے, اور یہ تو پہلے دن کلیئر تھی. پی ٹی آئی کے اندر بھی کچھ ایسے لوگ ہوں جو سند لگا رہے ہوں لیکن آپ کو پتہ نہ ہو. دیکھیں ہونے کو تو ہر چیز ہے, لیکن یہ میں میجورٹی اراکین کا بتا سکتا ہوں, بلکہ آلموسٹ صاحب کا کہہ سکتا ہوں, یہ آگ کا دریا کراس کر کے ہوتی بھائی یہاں تک پہنچے ہیں. یہ ان لوگوں نے آگ کا دریا کراس کرنے کا محاورہ آپ لوگوں کو پسند آ گیا؟ سر نہیں, میں پسند نہیں آیا. میں لٹرلی, میری سسٹر سر 9 مئی میں ہے, میرے 3 بھائی, میرا بہنوئی, میرے بیٹے کا تعلیمی سال ضائع ہو گیا, پاسپورٹ. ہم آپ کو کیا بتائیں, مقصد یہ چونکہ ڈیسیژن بائی چوائس ہے تو ہم یہ پڑھتے اچھا نہیں لگتے. 9 مئی سے بڑے بڑے واقعات پاکستان کی تاریخ میں ہو چکے ہیں, اور سر میں نے تو اپنے آپ کو ملٹری کورٹ کے لیے پیش کیا ہے کہ میں اگر وہاں پر ملوث ہوں میرا ٹرائل کریں, مجھے کوئی آبجیکشن نہیں. آپ ملٹری کورٹس کے حق میں ہیں سر؟ نہیں, میں اپنے لیے کہہ رہا ہوں کہ if I have done something wrong مجھے سزا ملنی چاہیے. بہت شکریہ صاحبزادہ حامد رضا, سربراہ سنی اتحاد کونسل. پروگرام کے اگلے سیگمنٹ میں بات کریں گے قانونی محاذ پہ جاری ایک بحران کے حوالے سے, ایک بریک کے بعد.